बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपसे मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक ऐसी बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूं कि जो आपके और मेरे अमल करने वाली है, सुनने वाली नहीं, अमल करने वाली है। मैं इसलिए इस पर एम्फेसाइज़ करूँगा, ज़ोर दूँगा कि अभी देखें कि जैसे सर्दी का दौरा हुआ है, पिछले चंद दिनों में फॉग बहुत ज़्यादा हुई है। फॉग और स्मोक ने मिलके बहुत सी बीमारियां भी फैलाई हैं, तकलीफ़ें भी आई हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, इवन कि हमारे टीम के बहुत से लोग, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को बुखार है। तो इस सिलसिले चलते रहते हैं। जिस तरह सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, ये सब नेमतें हैं। इसी तरह से अगर कोई सीज़न ऐसा आ जाता है जिसमें थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। जो कहने की बात है असल यहाँ पे कि सर्दी जब बढ़ती है तो उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी का मूजिब बन जाती है जिनके पास शेल्टर नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास सर छुपाने को मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई टेंट में सो रहा है, कोई किसी किस्म की ऐसी आर्जी सी अपनी रहाइश बना के सो रहा है, रह रहा है कि सर्दी से बचा जा सके। और आपने नोट किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि उनके तन पे प्रॉपर कपड़े नहीं होते, उनके पैर में जूती तो दरकिनार कोई ऐसा कपड़ा नहीं होता कि जिससे वो सर्दी को रोक सके। कभी सोचा है कि हमने उनके लिए क्या किया है? मैंने सोचा आज, यकीनन मेरे बहुत से ऐसे देखने सुनने वाले होंगे जो अमली तौर पे भी कार खैर में हिस्सा डालते होंगे। एक काम करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि बहुत सस्ते सस्ते कपड़े सस्ते बाज़ारों से मिल जाते हैं। सॉक्स का पेयर मिल जाता है, पेयर का पूरा सेट मिल जाता है, सस्ती जैकेट्स, सस्ते पजामा, सस्ती शर्ट्स, स्वेटर्स मिल जाते हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। लेके अल्लाह ने आपको जितनी इस्तात दी है, या अपने इर्द गिर्द के लोगों से इकट्ठे करें कुछ पैसे, राह चलते जो नज़र आए किसी को सॉक्स दे दें, किसी को टॉप दे दें, किसी को जैकेट दे दें, किसी को कपड़ा दे दें, किसी को कोई सर्दी ढांपने की कोई चीज़ दे दें। यकीन माने जो रूह तो आपकी सैराब होगी, ये लिखा जाएगा और फिर इंशाअल्लाह जब लिखा जाएगा तो उसका अजर भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि नीयत अच्छी हो तो फिर इंशाअल्लाह पंजाबी की मिसाल है कि नीयत खैर ते बेड़े पार, तो वो वाला मामला होता है। कोशिश करेंगे ये करें। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बता दूं कि आज का फॉर्मेट है कि सबसे पहले तलावत कुरान करीम पेश की जाएगी, फिर आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात शामिल करेंगे, फिर एक वक्फे के बाद जब वापस आएंगे जादू जन्नात, जी इसका इंतज़ार आपको रहता है, इसके सवालात होंगे, नाते रसूल मकबूल भी पेश करेंगे, आज की शख्सियत भी आपको बताएंगे, हमारे गुमनाम हीरोज़ जो हैं। और जब दूसरे वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामी ताउन तंजीम OIC के जो रुकन ममालिक इस्लामाबाद में इजलास हुआ है, जारी है, इस पे क्या बात हुई है, फ़लस्तीन पे, कश्मीर पे, अफ़गानिस्तान पे, ये इजलास का मकसद क्या है, इसके पसे पुश्त जो हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं, एक्सपर्ट्स को लेंगे और इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मेरे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान सुबह सवेरे हमारे साथ मौजूद होते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं हम कि सर्दी में सुबह सवेरे आते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, पैगाम TV पे भी आप इनको देखते रहते हैं गाहे बगाहे। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। इनके साथ मौजूद हैं तलावत कुरान करीम के लिए कारी अहमद यार हक़ानी साहब। कारी साहब तो किसी तारुफ़ के मोहताज रहे ही नहीं और इन्हीं से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जब ये क़रात करते हैं इनकी खूबसूरत आवाज़ से रूहें तक मुअत्तर होती हैं और हम बरकतें भी समेटते हैं। कारी साहब, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। तो मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब से कि तलावत कुरान करीम करें और आज सूरा आले इमरान की आयात 102 से 103 हम सुनने की सादत हासिल करेंगे। प्लीज़ कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں آپ نے آج قرات کی، پھر سے ایک دفعہ پھر ہم روح کو معطر کر گئی ہے ہمیں. بہت شکریہ سر. چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کی جانب. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بھٹی صاحب آج کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سردی کا دور ہے. ماشاءاللہ مزیدار ہے. مزیدار سردی ہے. اور آپ اور میں تو ویسے بھی سردی کے دل دادا ہیں. ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہم ٹھنڈک کی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس سے پیشتر کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، آپ سے گزارش ہے آج کا وظیفہ بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. ہمارے وظائف کا مقصد جی ہمارے ناظرین کو اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت، سیکورٹی، ان کے تحفظ کا انتظام، ایسے وظائف ہم بتاتے ہیں. اور جیسا آپ نے انٹرو میں کہا کہ جادو جنات کا آپ کو بڑا انتظار رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں بہت پھیل چکا ہے. جی تقریباً ہر بندے کو آپ تھوڑا سا کرے دیں تو وہ کسی نہ کسی چیز میں سے جادو نکال دے گا کہ میرے گھر میں پریشانی ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے گھر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی، میرے گھر میں بچے چڑچڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جادو ہے.
تو ہم وظائف ایسے بتاتے ہیں کہ جس سے ہم ان جادو اور شیطان کے حربوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. جی تو آج کا وظیفہ بھی وہ ہے جو شاندار قسم کی سیکورٹی ہے. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین بنانے کی ایک بہت خوبصورت کوشش ہے. ماشاءاللہ. تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے ٹائم یا ایک دن میں 100 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لے جو بھی میں بتانے لگا ہوں, جی اور کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے. اگر ہم ویسے سیکورٹی کا انتظام کریں تو گارڈز 8 گھنٹے اور اگلی شفٹ پھر 8 گھنٹے اور کیمرے تو 24 گھنٹے چلتے ہیں. تو یہ وظیفہ جو آپ کو شاندار سیکورٹی دے گا, اپنے رب کے ساتھ خوبصورت تعلق استوار کرے گا, وہ چند منٹوں میں ہو جاتا ہے. جی فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وظیفہ پڑھنا ہے 100 دفعہ. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا کانت لہ عدل 10 رقاب. 100 دفعہ پڑھے گا تو گویا 10 غلام اس نے اپنے پیسوں سے خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کروڑوں روپے خرچ کرنا صدقہ خیرات, اس کے برابر ثواب اس کو مل گیا. کتبت لہ 100 حسنہ. 100 نیکیاں بھی اللہ دے گا, اور قیامت والے دن تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگیں گے, دوڑ لگ رہی ہو. دوڑ لگ رہی ہوگی کہ کہیں سے ایک مل جائے. تو 100 نیکیاں بھی مل رہی ہیں. وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ, اور اللہ 100 گناہ بھی معاف کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑے بڑے پیکج ہیں, لیکن ان سب سے بڑا پیکج جو ہماری ضرورت ہے آج کل, وَقَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ. اگر صبح کو اس نے یہ 100 دفعہ پڑھ لیا ہے تو شام تک شیطان سے حفاظت بھی رہے گی. سبحان اللہ. یعنی کوئی جادو جو ہمارے جانے انجانے میں ہی ہم پر ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا, کسی جادوگر نے, کسی بد نیتی نے, کسی حاسد نے جادو کی نیت سے کچھ دانے پھینکے ہوتے ہیں, جیسے جادو جنات کے سیگمنٹ میں آپ پوچھتے ہیں بتاتے ہیں, تو بندہ انجانے میں اس کے اوپر سے گزر گیا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور شیطان کا کام چل گیا, وہ چمٹ گیا, وہ تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. تو یہ ذکر کیا ہو صبح کے ٹائم پر, 100 دفعہ پڑھا ہو, تو شام تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. جتنا مرضی کو جادو کر لے کوئی اثر نہیں ہوگا. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس بندے سے زیادہ افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس کو 100 سے زائد مرتبہ پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کو پڑھتے وقت تھوڑا سا اس کے معنی پر غور کریں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں, کون سا پیکج مجھے مل رہا ہے, اور میں کہہ کیا رہا ہوں زبان سے, گفتگو کیا ہو رہی ہے. کیا جی. تو وہ جو بات چیت ہو رہی ہے اپنے مالک کے ساتھ, اس پر بھی غور کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بندہ مان رہا ہے, اقرار کر رہا ہے کہ میری ساری عبادات وہ اللہ, وہی اس کا حقدار ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو جب اس کا کوئی شریک نہیں, وہ پوری کائنات کا خود ہی مالک خالق رازق ہے, تو پھر ہمیں ساری التجائیں بھی اس کے سامنے رکھنی چاہیے. بے شک بے شک. لہ الملک, بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بادشاہت ساری تیری ہے, کوئی اور بادشاہ نہیں ہے, باقی سب فقیر ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور سب تعریفیں بھی اسی کی ہیں. کس بات پہ تعریف؟ جو سانس آ رہی ہے یہ بھی اس کا فضل ہے. ماشاءاللہ. جو بہترین مہنگے کھانے ہم کھا لیتے ہیں وہ زبان سے نیچے حلق سے اتر آنا بھی اس کے فضل سے ہے, اور وہ ہضم ہو کے جزو بدن بن جائے, زائد خارج ہو جائے, تو یہ بھی اس کا فضل ہے. تو ہم تو لمحہ بلمحہ اس کی رحمتوں کے محتاج ہیں, اس کے فضل و کرم کے محتاج ہیں, اس لیے ساری تعریف بھی اسی کی ہے. اور پھر آخر میں بندہ کہتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ وہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اس سے مانگوں اور وہ دے نہ سکے, کوئی ایسی مشکل جس میں اس کو بلاؤں اور وہ حل نہ ہو سکے. یعنی اپنی ہر چیز کے لیے جب بندہ اللہ سے رابطہ کر لیتا ہے تو یہ سیکورٹی تو معمولی چیز ہے. تو شام تک محفوظ رہنے کا ذریعہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے بیشتر کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں, گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجئے وظیفہ. جی, وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ.
اور اب بات کرتے ہیں آج کی شخصیت کی، جو کہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کے علم اور عمل اور زندگی کے درخشاں پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ پیکج دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری میں اسلامی سلطنت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی۔ مسلمان مغرب میں یورپ اور مشرق میں چین کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ اسلامی فوج نے افغانستان کو فتح کیا، وہاں سے کچھ قیدی ہاتھ آئے۔ اسلامی فوج ان قیدیوں کو ساتھ لے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسائے ہوئے شہر کوفہ پہنچے۔ قیدیوں میں سے ایک کابل کا تاجر زوتی مال و اسباب اور قیدیوں کی تقسیم میں ایک عرب قبیلے بنو تیم کے حصے میں آیا۔ وہ قیدی مسلمان ہوا تو قبیلے نے آزاد کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ تجارت کی مہارت نے بہت جلد اسے خوشحال کر دیا۔ مسلمان ہو کر قید سے آزادی پانے والے اسی تاجر پیشہ شخص کے گھر سن 80 ہجری میں اس کے ایک پوتے نے جنم لیا۔ اس بچے کا نام نعمان رکھ دیا گیا، جو بعد میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس بچے نے یعنی نعمان نے کاروبار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے مشہور محدث امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس بچے پہ پڑی۔ انہوں نے نعمان کو پڑھائی کی ترغیب دی۔ بچے نعمان اور ان کے والد نے اس مشورے کو پسند کیا، یوں اس بچے نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نعمان نے بہت جلد قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علم الانساب، علم کلام، ادب، صرف و نحو، بلاغت اور دیگر علوم میں زبردست مہارت حاصل کی۔ مناظرے میں ید طولہ حاصل کر لیا۔ ابھی علم حدیث اور علم فقہ کی تشنگی تھی، چنانچہ ان میں مہارت کے لیے حماد بن سلمہ کی شاگردگی اختیار کر لی۔ مختلف تعلیمی مراحل سے گزر کر آپ نعمان بن ثابت سے امام ابو حنیفہ کے نام سے شہرت پانے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں رہتے۔ جیسے ہی کوئی فرمان ملتا اسے اپناتے۔ اپنی رائے کے خلاف کوئی حدیث آ جاتی تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا فتویٰ جاری فرماتے اور کہا کرتے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یعنی ثابت شدہ حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ سوانح نگاروں کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ، مدینہ اور عراق میں 1000 سے زائد علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ کو مختلف سرکاری عہدوں کی حتیٰ کہ چیف جسٹس کے عہدے کے لیے بھی مجبور کیا گیا، مگر آپ نے یہ تمام پیشکشیں مسترد کر دیں۔ آپ کے اس انکار کی وجہ سے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آپ کو قید اور جلاوطنی کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے روزگار کے لیے کپڑے کے تاجر بنے۔ آپ نے تصنیف و تالیف کے بجائے تدریس پر زیادہ توجہ دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 کے قریب شاگرد تھے، جن میں 40 افراد بہت ہی جلیل المرتبت تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت میں ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی کا اہم کردار ہے۔ قاضی ابو یوسف ہارون الرشید کے چیف جسٹس رہے۔ ان کے اثر و رسوخ نے آپ کی فقہ کو مقبول عام بنا دیا۔ جیل کی صعوبتیں برداشت کر کے آزاد ہوئے تو بڑھاپے میں قدم رکھ چکے تھے۔ بالآخر آپ سن 150 ہجری میں وفات پا گئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پہلی نماز جنازہ میں 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور بھی آپ کی نماز جنازہ کے لیے آپ کی قبر پر حاضر ہوا۔ آج بھی دنیا کی ایک بڑی مسلمان آبادی ان کی فقہ سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مصر، عراق، افریقہ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں
آپ کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ تھا جی آج کی شخصیت کا پیکج، اور اب بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ ٹھیک ہے جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور یہ وہی سوالات ہیں جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں۔ گزارشات ہماری وہی رہتی ہیں، جو نمبر واٹس ایپ پہ آپ کو ڈسپلے پہ نظر آئے، چھوٹے سوالات لکھ کے بھیجیں، اپنا مدعا بیان کر دیں چند سطروں میں، چند لفظوں میں۔ ہم یقیناً کوشش کریں کہ سب کے سوالات شامل کریں۔ پہلا سوال ہے بھٹی صاحب، ایک لڑکی کے والدین اس کی مرضی کے بغیر اس کی کہیں شادی کر رہے ہیں۔ لڑکی کو وہ رشتہ پسند نہیں، لیکن پھر بھی والدین زور زبردستی کر رہے ہیں، تو کیا اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ لڑکی خودکشی کر سکتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے ڈراموں نے، ہماری فلموں نے، یہ ہماری نسل کو خودکشی کے علاوہ سکھایا ہی کچھ نہیں۔ سر یہ کتنے سوالات یعنی آنے لگ گئے ہر ہمارے مسئلے پاس؟ کا حل ان کے پاس خودکشی ہے۔ خودکشی ہے۔ تو اسلام وہ پیارا سا مذہب ہے، امن اور سلامتی والا مذہب ہے، جو کہتا ہے خود اپنی جان بھی تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو تم ضائع نہیں کر سکتے، اور دوسروں پر بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ یعنی سر جو جان اور جو جسم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس میں آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ جی، اسلام نے ایک طرف والدین کے حقوق رکھے ہیں، جنہوں نے اس بچے کو جنم دیا، اس کو بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اب شادی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلام نے اس بچی اور بچے کو بھی حق دیے ہیں جس کی شادی ہو رہی ہے، زور زبردستی نہیں ہے۔ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ بچی گھر سے بھاگ کے اپنے دوستوں کی میت میں والدین کو چھوڑ کے شادی کر لے تو غلط ہے، وہاں اسلام نے والدین کو بھی ادب سکھایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح الایم حتی تستعمر، جو بیوہ ہے، جو مطلقہ ہے، اس سے باقاعدہ والدین مشورہ کریں، اس کے سرپرست مشورہ کریں کہ ہم فلاں جگہ تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ رضامند ہو تو کر دیں، اور اگر وہ رضامند نہیں ہوتی تو اس کی شادی مت کریں۔ بلکہ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، جی، وہ کہتی ہیں کہ وہ مطلقہ یا بیوہ تھیں تو ان کے والد صاحب نے زبردستی ایک جگہ شادی کر دی کہ اب بیٹی ہے، والد کو بھی فکر ہوتی ہے کہ چلو ان کا اپنا گھر بسے، زبردستی شادی کر دی، اور بیٹی کہتی رہی کہ ابو یہاں میری شادی نہ کریں، کر دی۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت گئی کہ والد صاحب نے زبردستی میری شادی فلاں جگہ کر دی اور میں نہیں چاہتی، فرد نکاح، اللہ کے رسول نے نکاح ختم کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حق ہے عورت کا۔ البتہ جو بچی ابھی کنواری ہے اور والدین اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس بارے میں فرمایا وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، یہ جو کنواری بچی ہے اس سے بھی والدین اجازت لیں، مشورہ نہیں، یہاں اجازت ہے۔ اور وہ بچی جو خود اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اس جگہ میری نہ کریں، بلکہ وہ خودکشی تک کی نوید سنا رہی ہے، جی جی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سخت ناپسند کر رہی ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کو حکم دے دیا کہ بچی کی اجازت کے بغیر کنواری بچی کی شادی نہ کریں۔ صحابہ کرام نے بھی پوچھا اللہ کے رسول کنواری بچی حیا والی ہوتی ہے، وہ اتنی بولڈ نہیں ہے کہ وہ بتائے، تو آپ نے فرمایا اذنھا سماتھا، اگر وہ خاموش رہتی ہے جب والدین اس کو بتاتے ہیں بیٹی فلاں جگہ تیری شادی کر رہے ہیں، اور وہ چپ رہتی ہے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ چپ نہیں رہی اور اپنی ناپسندیدگی واضح بتا رہی ہے، اظہار کر دیا ہے، تو والدین کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ جی بالکل، جی، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بھی اس کا حل خودکشی نہیں ہے۔ دو صورتیں، میں نے کہا دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچی کہیں اور چاہ رہی ہے اور والدین سمجھتے ہیں کہ جس جگہ بچی ہماری چاہ رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھنا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتایا ہے اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کہ بیٹیوں کے لیے جب کسی ایسے لڑکے، ایسے مرد کا رشتہ آ جائے جس کا اخلاق، سیرت، کردار اور دین تمہیں پسند ہو، دیگر چیزیں نہیں بتائیں کہ مال ہو، بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، یہ نہیں، فرمایا اس کا کردار، اس کی سیرت، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم ہر روز کیس دیکھتے ہیں کہ جہاں دولت دیکھی گئی، بڑے بڑے بینک بیلنس دیکھے گئے، کردار نہیں دیکھا کہ بعد میں بچیوں والے پچھتاتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ پیسہ مل جائے۔ پیسہ لینے کے لیے جب شادی ہوتی ہے تو چند مہینوں، ہفتوں کے بعد ہی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ ابو آپ نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بھیانک نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ تو اس صورت میں بھی اگر والدین خیر خواہ ہیں
بڑے خیر خواہ ہیں اور وہ چن کر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ کے لائے کے شادی کر رہے ہیں تو اس بیٹی کو بھی ان کی بات ماننی چاہیے۔ اور اگر کسی صورت میں بیٹی کوئی رشتہ پسند کر رہی ہے اور والدین کو بتا رہی ہے تو والدین کو بھی تھوڑا غور کر لینا چاہیے۔ اگر وہ بچہ مناسب ہو، دین کردار اس کا ٹھیک ہو، تو بیٹی کی بات مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو زبردستی نہ والدین کر سکتے ہیں نہ بیٹی کر سکتی ہے۔ شریعت نے دونوں کو بیلنس رکھا ہے کہ والدین کنواری بچی سے باقاعدہ اجازت لیں، اور اگر وہ اجازت نہیں دے رہی تو پھر اس کی زبردستی شادی نہ کریں۔ لیکن اگر والدین بالفرض شادی کر بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ چیزیں تم ناپسند کرو اور اللہ اسی میں تمہیں بہت زیادہ خیر دے دے، ساری تو صورتیں بیان کی ہیں۔ بیٹی کو قربانی دے دینی چاہیے۔ لیکن خودکشی کسی بھی صورت میں اس کا حل نہیں ہے، کسی طور اجازت کسی طور پہ اجازت نہیں۔ مذہبی، سماجی، کسی بھی طرح سے اجازت نہیں۔ تو بیٹا یہ والا کام تو بالکل مت کریں آپ کہ جو خودکشی کا لفظ اتنے آرام سے ہمارے سماج میں استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ہماری اقدار اجازت نہیں دیتی اس چیز کی۔ تو اس بارے میں سوچیں، بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں، ڈسکشن کریں اپنے بڑوں کے ساتھ، سوچیں اس کو انا کا مسئلہ بھی مت بنائیں۔ دیکھیں خودکشی جو ہے اس سے دنیا کی زندگی بھی ختم ہوئی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کا عذاب ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لی۔ ہو گئی۔ جی، تو اس سے ہزار گنا بہتر ہے کہ وہ والدین کے کہنے پر شادی کر لے، ممکن اللہ تعالیٰ اس میں ہی خیر و برکت رکھی ہو اس کے لیے۔ تو والدین خیر خواہ ہوں گے، بالفرض اگر والدین بہت ظالم ہیں، ایسا بھی ممکن ہے ہمارے معاشرے میں کہ والدین اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنی ضد بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جہاں ہم کریں گے وہیں ہوگی، اور وہ لڑکا مناسب بھی نہ ہو۔ بعض دفعہ والدین لالچ میں پڑ جاتے ہیں، بچی نہیں والدین۔ تو ایسی صورت میں بچی اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنے نانا، اپنے دادا جی، ایون اپنے علاقے کے ایم پی اے، ایم این اے، جو بھی بڑا ہو علاقے میں، اس کی سرپرستی میں جہاں مناسب رشتہ ہو وہاں شادی کر سکتی ہے، اچھا یہ بھی اجازت ہے، اگر ظالم ہو، اگر والدین ظلم کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ڈٹرمن ہونا چاہیے۔ ہاں، جی، اگر وہ بالکل مشفق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، خیر خواہ ہیں، تو پھر ان کا حق مسلم ہے، پھر کسی دوسرے کی طرف نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال ہے کیا حافظ قرآن سے شادی کرنے کا کوئی خاص اجر و ثواب شریعت نے بتایا ہے؟ میرے لیے ایک غیر حافظ قرآن کا رشتہ آیا ہے، تو کیا میرے لیے درست ہے کہ میں اسے ٹھکرا کر کسی حافظ قرآن کے انتظار میں بیٹھ جاؤں؟ اللہ اکبر، خواہش تو اچھی ہے، جذبہ بھی اچھا ہے کہ ایک دیندار لڑکے کے ساتھ ان کی شادی ہو، لیکن حافظ قرآن کے انتظار میں بیٹھنا اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کردار، جیسے میں نے ابھی حدیث بیان کی کہ اگر صاحب کردار اچھی سیرت والا رشتہ آ جائے تو پھر والدین کو فوراً رشتہ دے دینا چاہیے، اور ان کو اگر یہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی شادی کسی حافظ قرآن سے ہو تو والدین کو پہلے بتا دیں۔ جی، حافظ قرآن ماشاءاللہ بہت موجود ہیں، تو والدین ان کی خواہش کے مطابق کسی حافظ قرآن کا رشتہ ڈھونڈ لیں، اور اگر بالفرض حافظ قرآن نہیں ہے اور ایک اچھے کردار، اچھی سیرت والے، خوش اخلاق آدمی کا رشتہ آ گیا ہے تو ان کو شادی کر لینی چاہیے، دونوں صورتیں۔ دونوں صورتیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے جب سے کرونا کی بیماری آئی ہے تب سے میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کی غرض سے چہرے پر ماسک پہن کر رکھتا ہوں۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا وبائی امراض کی صورت میں ماسک پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ عام حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر چہرے کو نہیں ڈھانپنا، خاص طور پر ناک سے لے کر یہ نیچے والا جو حصہ ہے اس کو نماز کے اندر نہیں ڈھانپنا۔ لیکن اب یہ جو بیماری کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک عذر ہے، وبائی شرعی صورتحال عذر ہے، ہے، شرعی عذر ہے، تو اس عذر کی بنیاد پر اگر وہ منہ کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال یہ پوچھا گیا جی کیا مسجد میں ترمیم کے پیش نظر پہلے سے موجود کسی حصے کو بیت الخلاء میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی، مسجد بنانے کی جو شان اور مقام اور فضیلت اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ ویسا ہی اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر یہ واش روم نمازیوں کی ضرورت ہیں جی، اور آپ توسیع کر رہے ہیں اور مسجد کے کچھ حصے میں وہ واش روم بنانے پڑ رہے ہیں ضرورت کے تحت، تو پھر یہ مسجد کی بنا میں شامل ہے، اس کی تعمیر میں شامل ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملے گا۔
اور اگر بلا ضرورت بنا رہے ہیں نا، بلا ضرورت تو کوئی بھی نہیں بنائے گا. کوئی بھی نہیں بنائے گا. جی تو بالکل. مسجد کی توسیع کر رہے ہیں، اس میں واش روم کی ضرورت ہے، نمازیوں کے لیے 1-2 واش روم ہونے چاہیے. کوئی مسافر آ جاتا ہے، کوئی گھر سے جلدی میں آیا، اس کو ضرورت ہے، تو یہ مسجد کی ضروریات میں چونکہ شامل ہے، اس لیے بالکل جائز ہے. اچھا بھٹی صاحب، جو اس سے میں سمجھ سکا ہوں، تصحیح کیجیے گا، ان کو شاید یہ خدشہ ہے کہ مسجد کا غالباً وہ حصہ جہاں پہ نماز ادا کی پہلے جاتی ہے نماز ہو رہی تھی، اب وہاں واش روم بنا جی دیے جائیں. بالکل بالکل تو کیا پہلے مسجد میں واش روم تھے ہی نہیں؟ ہاں جی، یہ بھی سوال پیدا اگر ہوتا ہے. پہلے موجود ہیں تو پھر مت کریں، اسی سے گزارا کریں. یا اگر ہیں اور کم پڑ گئے ہیں، ہاں تو لگتا ہے باہر کوئی اور جگہ لے لیں، مزید جگہ لے کے تو اس میں شامل کر لیں. لیکن اگر پہلے واش روم تھے ہی نہیں اور 1 یا 2 واش روم، مثلا مسجد کے ساتھ حجرہ تھا، جی اب اس حجرے کو انہوں نے استعمال کر لیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ پوچھا گیا بھٹی صاحب کہ بولی والی کمیٹی کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی 70,000 کی 25,000 میں بولی لگا کر اٹھا لیتا ہے، کیا ایسا طریقہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ہم بدقسمتی سے اس دور میں جی رہے ہیں جس میں سود کی اتنی قسمیں ہیں، اتنے حربے ہیں، اتنے طریقے ہیں، اور اتنی کمپنیاں میدان میں آ گئی ہیں جو آپ کا خیر خواہ بن کے آپ کو سود کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ وہی دور ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمِنَ الْحَرَامِ، کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کمائی کرنے والا سوچے گا ہی نہیں کہ وہ حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے. اور اب بہت ساری کاروبار کی صورتیں ہیں وہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، عام بندے کو کیا سمجھ آئے گی. تو یہ بولی کی کمیٹی بھی ایک ایسی ہی صورت ہے. ذرا تھوڑا سا میں اور آپ کمیٹی ڈالتے ہیں جی 2 منٹ کے لیے. جی جی پلیز. کمیٹی ڈالی 70,000 آپ نے کہا نا؟ جی جی. یعنی ہم نے قسطوں میں، آپ نے بھی 70,000 دینا ہے، میں نے بھی 70,000. ٹھیک ہے. مجھے ضرورت پڑ گئی ہے ایمرجنسی، کوئی میڈیکل کی ضرورت، کوئی گھریلو ضرورت، کوئی انسانی ضرورت، اور میں کمیٹی کے ممبران کو کہتا ہوں کہ یار اس مہینے والی کمیٹی مجھے دے دو. وہ کہتے ہیں بولی لگائیں گے، اور بولی لگتے لگتے آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں مجھے 60,000 میں دے دو، میں کہتا ہوں مجھے 50,000 میں دے دو. تیسرا آتا کہتا ہے مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے، میں 40,000 میں لینے کے لیے تیار ہوں. کمال ہے بھائی. اب وہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ کس کو دیں گے؟ وہ مجھے بھی نہیں دیں گے، آپ کو بھی نہیں دیں گے، وہ 40,000 والے کو دیں گے جو سب سے کم کہے گا، جو سب سے کم. اب وہ 30,000 جو ہے وہ باقی ممبران پر جو بانٹا جا رہا ہے تو وہ کس لیے لے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے مال حرام باطل طریقے سے مت کھانا. تو یہ جو اس غریب آدمی کا جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، کمیٹی ڈالی کیوں تھی؟ یہ ایک تعاون کی شکل تھی کہ ہم میں سے سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، کسی کے پاس قرضہ دینے کی سکت نہیں، اور ضرورت پڑ جائے تو کس سے لے، چلے کمیٹی ڈال لیتے ہیں. سیونگ ہو جائے گی ایک طرح کی. 10,000 روپے 5,000 روپے سب ڈال رہے ہیں، تو ایک بندے کا نکلے گا، اس مہینے اس کی ضرورت پوری ہوگی، اگلے مہینے کسی اور کی ہو جائے گی. یہ تھا تعاون، جائز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. لیکن اب یہ جو تعاون ہم کر رہے ہیں کہ 70,000 والا بیچارہ 25 میں مجبوری کے عالم میں اٹھاتا ہے اور باقی خوشی خوشی وہ سارا کھاتے ہیں. یعنی وہ باقی سب پر ڈیوائڈ جب کیا گیا، مثال کے طور پر جو آخر پہ جا کر لے گا اس نے 70,000 وصول کیے ہیں اور ممکن ہے کہ اس نے 25,000 بھی نہ دیے ہوں. تو یہ جو پیسوں کے اوپر پیسے اس نے زائد لیے، یہ تو وہی صورت ہے کہ آپ بینک میں فکس کرا دیں اور ہر مہینے پرافٹ لیں. سود ہے یہ، سود ہے، ٹوٹلی سود ہے، بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہے بھٹی صاحب کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کس وقت پڑھنا سنت ہے؟ کیا فجر کے بعد اور جمعہ سے پہلے پڑھنی چاہیے یا جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے رحیم ہیں. تو سورہ الکہف جو پڑھنی ہے، ایک تو اس کا اجر و ثواب کہ فضیلت کیا ہے کہ بندہ جہاں پڑھ رہا ہے وہاں سے لے کر بیت المقدس تک اتنا طویل نور قیامت والے دن اس کو عطا ہوگا. سبحان اللہ. اور قیامت والے دن بعض مقام ایسے ہیں کہ جہاں فل اندھیرا ہوگا اور سوائے ایمانی نور کے روشنی نہیں ہوگی، اور منافقین ٹکرے مار رہے ہوں گے کیونکہ ان کا نور کبھی بجھ رہا ہوگا، کبھی جل رہا ہوگا. اور کافروں کے پاس تو فل اندھیرا ہوگا، ٹکریں کھائیں گے، گریں گے، چوٹیں کھائیں گے. اور مومن کو جہاں وہ پڑھ رہا ہے سورہ کہف، بیت المقدس تک کی لمبائی اتنا طویل نور، یعنی اس کی لاٹیں دور تک جا رہی ہوں. تو اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی سہولت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قرأ سورۃ الکافی لیلۃ الجمعہ، ایک روایت میں ہے لیلۃ الجمعہ اور ایک میں ہے یوم الجمعہ. ٹھیک ہے. تو اسلامی دن جو ہے وہ رات اور دن دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی 24 گھنٹے. 24 گھنٹے. تو جمعہ رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ جمعے کا دن گویا شروع ہو گیا ہے. جمعہ رات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے والے دن سورج غروب ہونے تک یہ جو 24 گھنٹے ہیں، ان میں کسی وقت بھی سورہ کہف پڑھ لے گا تو وہ ادائیگی ہو جائے گی. اچھا، یہ تو ویسے جواب آپ نے ایلیبریٹ کر دیا. سمجھنے کے لیے مزید گزارش ہے کہ یعنی کہ جمعرات کی مغرب کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جمعے والے دن سورج غروب ہونے مغرب کی تو نماز ختم ہو تک. جائے گا. ٹھیک ہے. اس درمیان وہ جمعہ رات کی رات کو بستر پر بیٹھ کے پڑھ لے، فجر کے بعد پڑھ لے، جمعے سے پہلے پڑھ لے، جمعے کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، غروب آفتاب تک جمعے والے دن وہ پڑھ سکتا ہے. کیونکہ یہ سوال اس لیے بھی ممکن ہو گیا تھا بھٹی صاحب کہ ماڈرن ایرا میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کے بعد نیا دن شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے تو اسلامی دن جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگلے دن سورج غروب جب ہوگا تو وہ دن مکمل ہوگا، رات اور دن کو ملا کے. یعنی جمعرات کی مغرب کے وقت سے لے کے جمعے کے مغرب کے وقت تک آپ رکھ لیں. اب ایک تاجر بھائی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی تاجر آدمی ہے، ایک ہی وقت میں بیٹھ کے تھوڑی لمبی ہے، تھوڑی نہیں پڑھی جاتی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے. اچھا، یہ سہولت موجود ہے. کچھ ابھی پڑھ لے، کچھ ٹھہر کے پڑھ لے، پھر دوبارہ وقت ملا پھر پڑھ لے، اور جمعے والا دن شام تک مکمل کر لے. ٹھیک ہے، یہ سہولت میسر ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ پوچھا جا رہا ہے میں قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ماشاءاللہ، لیکن جی بالکل لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ میرا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ قرآن کو یاد کر کے بھول جانے والے کے لیے شدید عذاب ہے. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ آئندہ کیا ہوگا، اور ایسا ممکن ہے کہ مجھے جو کچھ یاد ہے وہ بھول جائے اور مجھ پر اللہ کی سزا آن پڑے. صرف یہی ایک پریشانی ہے جو میرے اور حفظ قرآن کے درمیان حائل ہے، تو اس بارے میں آپ کی نصیحت کیا ہوگی؟ ان کی پریشانی تو آپ فوراً دور کر دینا کہ یہ ابھی بسم اللہ کریں اور حفظ کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ جتنا یہ حفظ کریں گے ہمیں بھی نیکیاں ملیں گی. ماشاءاللہ. کیونکہ ہم ان کی راہ آسان کرنے لگے. ماشاءاللہ. آسانی کیسے ہونے لگی ہے جی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کرنے والے حافظ اس کے والدین کے لیے بے شمار شان اور فضیلت والی حدیثیں بیان کی ہیں. آپ کی زبان مبارک سے بڑی گارنٹیاں نکلی ہیں. اور یہ جو انہوں نے عذاب والی بات کی ہے نا، وہ حسن اتفاق سے وہ ساری ضعیف ہیں. اچھا، ضعیف ہیں وہ؟ ضعیف ہیں. اچھا، وہ گارنٹیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا ایک روایت کے اندر آتا ہے جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور وہ بھول گیا تو اللہ کے پاس وہ اس طرح پہنچے گا کہ اس کو جذام کی بیماری لگی ہوگی. تو یہ ضعیف ہے، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھول جائے، کوشش جاری رکھے، تو جو بھول جائے گا وہ قابل معافی ہے. تو یہ جو ہمارے بھائی خوف کھا رہے ہیں نا کہ قرآن بھول جائے گا، اس کو خوف نہیں کھانا چاہیے. ابھی پورے عزم کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ اس کو حفظ کریں، بسم اللہ کر دیں اور بسم اللہ کریں. اللہ توفیق بھی دے گا، جس طرح ان کا جذبہ ہے نا اللہ ان کو توفیق بھی دے گا انشاءاللہ. تو یہ حفظ کرنے کے بعد بھی یاد رہے گا انشاءاللہ. اور یاد رکھا جائے، توجہ کی جائے تو یہ یاد رہتا ہے. البتہ اگر غفلت کی جائے نا. سر مجھے پتہ آپ آگے نکل جائیں گے، میں ذرا آپ کو روک لوں یہاں. تصحیح فرمائیے گا یہاں. سر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم آپ کو اللہ نے جو دل میں اتارا ہے، دماغ میں اتارا ہے، جو آپ کے اندر، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ تو یہ انسانی فطرت ہے، بھول سکتا ہے انسان. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اونٹ سے بھی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. اگر اونٹ کی ٹانگ نہ باندھی جائے تو وہ چھوٹ جائے تو وہ پکڑا نہیں جاتا، وہ بھاگ جاتا ہے. فرمایا اسی طرح قرآن کی اگر آپ نے یاد کرنے کے بعد حفاظت نہیں کی، توجہ نہیں دی، مثلا کئی مہینے گزر گئے آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں، ہے حافظ قرآن، تو وہ بھول ہی جائے گا نا پھر. اور اگر اس کی توجہ کے ساتھ روزانہ کی روٹین بنا لی جائے، مثلا میں ایسے بہت سارے حافظوں کو جانتا ہوں. ایک حافظ صاحب میرے شاگرد تھے، وہ گھر سے رمضان میں مجھے ملنے آ گئے. تو میں نے کہا بیٹا آپ تو رات کو تراویحیں پڑھانی ہیں، تو وہ اس پارے کا کیا کرو گے؟ حافظوں کو تو وقت پڑا ہوتا ہے. مسکرا کے کہتا ہے استاد جی میں نے آتے آتے رستے میں 9 پارے پڑھے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو منزل کا مجھے مسئلہ نہیں. تو یہ وہ حافظ ہیں جو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں سارا سال، تو پھر فکر نہیں رہتی، پھر بھولتا بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک مزیدار واقعہ سناؤں اسی سے ریلیٹڈ کہ کیسے بچے جائے گا کہ یہ بھولے نہ. اچھا جی. لاہور سے گاڑی چلی، راولپنڈی اسلام آباد جا رہی ہے. تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا شخص کہتا ہے میں نے ڈرائیور کو نوٹس کیا کہ وہ بولتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا. حالانکہ ڈرائیور حضرات گانے سنتے ہیں،
बस हौसले से गप्पे मारेंगे और तब जाकर उनका सफ़र कटता है। बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, ताकि कुछ ना जागते कुछ। रहें, अलर्ट रहें। कुछ नहीं तो कम से कम पास से गुजरने वाले को कोई ना कोई बात तो करते ही हैं जी बिल्कुल, कि ये मेरे से तेज़ी से क्यों गुजर गया। तो वो चुप है। वो सवारी कहती कि मैं थोड़ी देर के बाद ना डरना शुरू हो गया कि ये लंबा सफ़र है, ये रास्ते में ज़रूर सोएगा। और इस खौफ से वो कहते हैं मेरी नींद भी उड़ गई। मैं सारे रास्ते टिक टिकी लगा के उसको देख रहा हूँ कि ये अब सोता है, अब सोता है, मैं इसको जगाऊंगा, लेकिन वो सोया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ सफ़र मुकम्मल हुआ। जब रावलपिंडी जाकर बस रुकी तो मैंने उसको जाकर कहा भाई साहब, तो वो बोले आगे से। अच्छा, ये समझते थे कि वो गूंगे हैं गूंगे कहीं? हैं अच्छा या इनको कोई मसला है, कोई टेंशन है जिस वजह से बोल नहीं रहे। अच्छा। कहते वो जब बोले तो मैंने कहा यार आप तो सिखाते बोल सकते हो, तो क्यों आप सारे खामोश रहे हो? ड्राइवर तो आमतौर पर खामोश नहीं रहते और इस तरह सफ़र कटता भी नहीं है। जी। तो मैं तो सारे रात डर डर के मर गया हूँ। कहने लगे भाई साहब मैं हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और मैंने लाहौर से पिंडी पहुँचने तक 15 पारे पढ़े हैं, सुभान अल्लाह। और जब मैं सुबह सुभान वापस अल्लाह, जाऊंगा सुभान अल्लाह। तो 15 पारे में वापस पढ़ता हूँ। तो इस तरह मेरे एक टूर में एक कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ऐसे हाफिज़ को कैसे भूलेगा? ये तो बहुत ज़्यादा मिकदार है। जो हाफिज़ कुरान रूटीन के मुताबिक एक पारा रोज़ाना का पढ़ लेते हैं ना, तहज्जुद को पढ़ लें, नमाज़ों में पढ़ लें, उठते बैठते पढ़ लें, उनको भी नहीं भूलता। जब सुनो, जहाँ से सुनो, फौरी सुनाते हैं। तो ये जो हमारे भाई ने पूछा है, इनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, आमीन। ये हाफिज़ कुरान बने। इंशाल्लाह हमें भी अजर मिलेगा क्योंकि हमने मशवरा दिया खैर का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये हाफिज़ बनने के बाद इसी तरह अपनी रूटीन रखें, एक पारा रोज़ाना काम को जाते हुए, ऑफिस से आते हुए एक पढ़ लें तो इंशाल्लाह पक्का रहेगा, कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, भट्टी साहब ने जैसे बताया, बिस्मिल्लाह करें, और जब आप नियत कर लेते हैं तो फिर नियत अच्छी हो तो उसका अजर अच्छा कैसा नहीं हो सकता, मंजिल अच्छी मिलेगी। बाकी कोशिश करें, कोशिश करना अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान का काम है, कामयाब करना अल्लाह ताला का काम है, तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और इस कार खैर में हमने भी हिस्सा डाल दिया आज सुबह सवेरे। इसके साथ ही हमारे ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। महफिल जम जाती है जब आपसे, सर आई एम ब्लेस्ड कि आप तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह ऐसे सिलसिला जारी रहेगा। कारी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। जब आप तलावत कुरान करीम करते हैं तो हम इतनी बरकतें समेटते हैं और दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। ले जी, हमारा पहला सेगमेंट ख़त्म हो गया। आप भी जो भी खाना पीना, नाश्ता, जो भी मामलात हैं अपने करते रहिए, और अगर आज घर में ही हैं तो फिर आप आज का दिन एंजॉय कीजिए और हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।